वस्सलात आवाज़ क्यों नहीं इसके अंदर। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह रमज़ानुल मुबारक में लोग अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं और ज़कात की अदायगी के वक्त में कई जगह उन्हें उलझन पेश आती है। तो मैं यहाँ पर ज़कात की शर्तों के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँ ताकि ये मालूम हो जाए कि हर माल में ज़कात वाजिब नहीं होती है। उसके लिए शरीयत ने कुछ शर्तें बयान की हैं, जब वो शर्तें पाई जाएंगी तभी उस माल के अंदर ज़कात वाजिब होगी। आज एक सवाल आया है इसी हवाले से कि ज़कात में माले नामी से मुराद क्या है। तो इसको आप हजरात समझ लें ताकि बहुत सारे ज़कात के जो मसाइल हैं उनको समझने में आपको आसानी रहे। ज़कात उसी माल में वाजिब होती है जो माल नामी हो। जो माल नामी न हो उस माल में ज़कात वाजिब नहीं होती है। अब माल का नामी होना, इससे मुराद क्या है। नामी होने का मतलब होता है बढ़ने वाला माल। कभी माल हकीकतन बढ़ता है और कभी हुक्मन बढ़ता है। जैसे सोना और चांदी ये इसीलिए पैदा किए गए हैं और खिलकी तौर पर ये बढ़ा करते हैं। और सोने चांदी के अलावा दूसरे माल जो इसलिए तो पैदा नहीं किए गए हैं, लेकिन उनमें तिजारत की नीयत से या चराई वगैरह की वजह से या किसी और वजह से बढ़ना पाया जाता है। तो उसके लिए फ़ुक़हाए किराम ने खुलासे के तौर पर यह बयान किया कि ज़कात 3 किस्म के माल पर वाजिब होती है। नंबर 1 समन यानी सोना चांदी। सोने चांदी में मुतलकन ज़कात वाजिब है, चाहे उसमें कोई तिजारत करे या तिजारत न करे, कहीं दफन करके रख दे, कहीं रख करके जमा करा दे। सोना चांदी इसमें माल मुतलकन इसमें ज़कात वाजिब है। दूसरे नंबर पर माले तिजारत यानी सोने चांदी के अलावा दूसरा सामान जो तिजारत के लिए हो, चाहे कपड़ा हो या कोई भी सामान हो, जब उसमें तिजारत की नीयत की जाएगी तो उसमें ज़कात वाजिब हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर है साइमा यानी चराई पर छूटे हुए जानवर, जिनको जंगल वगैरह में चरा करके उनसे नफ़ा उठाया जाता है। तो अव्वलन तो ये बात याद रखें कि ज़कात इन्हीं 3 मालों के अंदर वाजिब होती है, सोना चांदी, माले तिजारत और चराई के जानवर। अब इसकी रोशनी के अंदर आप हजरात देखें कि जो बहुत सारे सवालात आते हैं उनके अंदर आपको उलझन नहीं होगी और मसला आसानी से हल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई प्लाट लिया या मकान लिया और उसको बेचने के लिए नहीं ख़रीदा है, अपने रहने के लिए ख़रीदा या ऐसे ही रख कर के छोड़ दिया है कि कभी काम आएगा, तो इस प्लाट और मकान प्रॉपर्टी वगैरह में ज़कात वाजिब नहीं होती है। और अगर प्लाट मकान जायदाद वगैरह कोई इसलिए ख़रीदे ताकि उसको मैं बेचूं और बेच करके नफ़ा कमाऊं, तो फिर इस प्लाट और मकान वगैरह में ज़कात वाजिब हो जाएगी। क्यों? जब आपने उसको बेचने का इरादा कर लिया तो ये माले नामी हो गया, यानी बढ़ने वाला माल हो गया। और जब आपने इसको बेचने का इरादा नहीं किया तो ये माले नामी नहीं है। तो जब माले नामी है तो ज़कात वाजिब है और माले नामी नहीं है तो ज़कात वाजिब नहीं है। तो ये मसला याद रखें कि जो प्लाट और मकान वगैरह बेचने के लिए ख़रीदेंगे उस प्लाट और मकान में ज़कात वाजिब होगी, और जिसको बेचने के लिए नहीं ख़रीदेंगे उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी।
اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کوئی سامان خرید لیتا ہے اور پہلے بیچنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں یہ ارادہ بنا لیا کہ اس کو میں بیچوں گا، تو کیا بعد میں جو بیچنے کا ارادہ بنا دیا تو یہ مال نامی ہو گیا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہو گئی یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نیت تجارت کے لیے شرط یہ ہے کہ عقد کے وقت نیت ہو، یعنی جب خرید رہا تھا تبھی اس کی نیت ہو۔ اگر رکھنے کے لیے کوئی چیز خریدے اور یہ نیت کی کہ نفع ملے گا تو بیچ دوں گا، تو یہ مال نامی نہیں ہوگا اور اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آپ نے جب خریدا اسی وقت آپ نے جب نیت کر لی تھی بیچنے کی تو اس نیت کا اعتبار ہوگا اور زکوٰۃ واجب ہوگی، بعد میں آپ نیت کر لیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح مال نامی کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں جیسے موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس میں ماروتی کار وغیرہ ہے، یہ کئی لاکھ کا جو ہے وہ گاڑی وغیرہ سامان رہتا ہے، تو کیا اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ موٹر سائیکل، موٹر اور کار وغیرہ یہ جب اپنے استعمال کے لیے ہم خریدیں تو یہ مال نامی نہیں ہے، ایک تو مال نامی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حاجت اصلیہ میں سے ہے، ہماری ضرورت کے لیے ہے، تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، یہی موٹر سائیکل اور کار آپ خریدیں اور آپ کی نیت ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، بیچنے کے لیے خریدیں، تو اب یہ مال نامی ہو گیا، اب اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یوں ہی موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، یہ سامان جب کوئی اپنے استعمال کے لیے خریدے تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اب مال نامی بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی حاجت اصلیہ کے لیے ہے۔ اور اگر انہی سامان کو یعنی موبائل، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر وغیرہ کو اگر کوئی بیچنے کے لیے خرید لے تو پھر یہ مال نامی ہو گئے، اب ان کی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ ایسے ہی گھر کے برتن، بہت سارے ایکسٹرا کپڑے اور گھر کا جو سامان رہتا ہے، ان کے بارے میں بھی آپ یہی مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں بھی مال نامی نہیں ہیں، ان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ برتن خرید رہے ہیں بیچنے کے لیے، کپڑا خرید رہے ہیں بیچنے کے لیے، سامان خرید رہے ہیں بیچنے کے لیے، تو یہ مال نامی ہو گیا اور اب ان کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اس الجھن میں رہتے ہیں کہ گھر کے اندر اتنے سارے کپڑے اور اتنا سارا جو ہے وہ برتن سامان وغیرہ ہے، کئی لاکھ کا ہے، قیمتی برتن اور کپڑے ہیں، تو تب تو زکوٰۃ واجب ہو جانا چاہیے۔ تو وہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھا جائے کہ اگرچہ یہ لاکھوں روپے کا سامان ہے لیکن مال نامی نہیں ہے، لہذا ان کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی سے ملتا جلتا وہ مسئلہ ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو آج کل جو ہے دلہن کے لیے بڑا قیمتی لباس خریدنے کا رواج ہے۔ کبھی کبھی تو عورت جس دن دلہن بنتی ہے اس دن پہننے کے لیے اس کا 50,000 یا 1,00,000 بلکہ 2 لاکھ روپے کا کپڑا ایک جوڑا خریدا جاتا ہے۔ تو اگرچہ وہ جوڑا اور کپڑا 1,00,000 کا ہے، 2,00,000 کا ہے، لیکن وہ مال نامی نہیں ہے اور حاجت اصلیہ میں سے ہے، تو اس لیے اس اتنے قیمتی کپڑے کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جیز کے کپڑے یا جیز کے برتن اور جیز کا سامان، کیا ان میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جیز کے کپڑے ہوں یا برتن ہوں یا دوسرا سامان فریج وغیرہ جو بھی ہو، ان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی مال نامی نہیں ہے اور یہ حاجت اصلیہ میں سے ہو سکتا ہے، لہذا ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ جیز میں رکھنے کے لیے جو سونا خریدتے ہیں، سونا، تو وہ سونا اگر نصاب کو پہنچ جائے یا دوسرے مال کے ساتھ میں ملا کر کے نصاب کے برابر ہو جائے تو اس جائز میں رکھے ہوئے سونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ جو جائز میں جو سونا رکھا جاتا ہے، رکھنے کے لیے جو خریدا جاتا ہے، جب تک شادی نہیں ہوتی ہے وہ باپ کے قبضے میں یا اس کے ولی کے قبضے میں رہتا ہے، وہی اس کا مالک ہوتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ اسی کے اوپر واجب ہوگی۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر جائز میں خریدنے کے لیے سونا خریدا، جائز میں دینے کے لیے سونا خریدا اور جس لڑکی کی شادی ہے وہ لڑکی نابالغہ ہے اور اس کو دینے کے لیے خریدا ہے اور اس کو مطلب دے دیا
یا کہہ دیا کہ میں نے اس لڑکی کو دیا یا اس کو قبضے میں دے دیا، مطلب ہبہ پا لیا گیا، تو اب اس سونے کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نابالغہ لڑکی کو دینے کے لیے خریدا اور اس کے لیے اس کو ہبہ کر دیا، تو نابالغہ کے اوپر یا نابالغ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، بالغ کے اوپر ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور جس نے خریدا ہے باپ وغیرہ نے، اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا ہے تو وہ بھی مالک نہیں رہا، تو نہ باپ پر واجب ہے اور نہ اس لڑکی یا بچے پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایسے ہی پراپرٹی کے بارے میں ایک سوال یہ پیش ہوتا ہے کہ پراپرٹی خریدی اور ضرورت ہوئی تو میں اس کو بیچ دوں گا اور ضرورت نہیں ہوئی تو اس کو میں رکھ لوں گا، اس ارادے سے اگر کوئی پراپرٹی خریدے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں نے مسئلہ بتایا کہ خریدتے وقت میں اس نے بیچنے کی نیت نہیں کی ہے، یہ کہا ہے کہ ضرورت ہوئی تو بیچوں گا، ضرورت ہوئی تو رکھ لوں گا، لہذا یہ نیت تجارت کی نیت نہیں ہے، لہذا اس پراپرٹی میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک مسئلہ، باپ کا انتقال ہو گیا، اولاد چھوڑی باپ نے، باپ کے سامان اور پراپرٹی میں سے اولاد کو حصہ ملا، تو وراثت میں جو پراپرٹی ملتی ہے، زمین، کھیت وغیرہ، کیا اس کی زکوٰۃ اولاد پر واجب ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ مال نامی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو باپ جو پراپرٹی چھوڑ کر کے جائے، اولاد کو وراثت میں جو پراپرٹی ملے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر تجارت کی نیت نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، جب اولاد کو وہ پراپرٹی مل جائے اور اس کے بعد میں اس پراپرٹی سے اولاد جو کمائے گی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ کے الگ الگ احکام ہوں گے، لیکن باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی جب اولاد کو ملی ہے تو صرف اولاد کو ملنے کی بنیاد پر اس پراپرٹی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ کرائے کے لیے مکانات ہیں، بہت سارے پلاٹ یا جو ہے وہ ہوٹل وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں کوئی خرید لیتا ہے اور ان کو کرائے پر چلاتا ہے، تو کیا ان دکانوں یا مکانات وغیرہ کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کرائے کے لیے جو مکانات اور دکانات چلائے جاتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ان کا جو کرایہ آتا ہے وہ کرایہ اگر نصاب کے برابر ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس مکان اور دکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جو کرائے کے لیے ہو، لیکن جب مکان اور دکان کو بیچنے کے لیے خریدا تب وہ مال نامی بن گیا اور پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایسے ہی ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کام کے لیے مشینیں ہیں، مشینری وغیرہ رہتی ہے، بہت ساری طرح کی مشینیں آتی ہیں، سلائی مشین ہے یا آپ دیکھتے ہیں کرین وغیرہ ہے یا ٹیوب ویل کھودنے کی بڑی بڑی کروڑوں روپے کی مشینیں آتی ہیں، جیسے ابھی بنیاد کھود رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی مشین ہے، تو اتنی مہنگی مہنگی مشینریاں رہتی ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو مشینریاں یا جو بھی مشینیں ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہوں، یہ سب آلات میں آتی ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ ان سے جو کمائی ہوگی ان کمائی کا مال جب نصاب کے برابر پہنچ جائے گا تو اس مال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، ان مشینوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور بہت ساری مشینیں تو حاجت اصلیہ میں سے رہتی ہیں، جیسے ٹیلر کے لیے سلائی کی مشین تو اس کی ضرورت میں سے، حاجت میں سے ہے، تو اس طرح کی مشینوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مشینوں سے جو کمائی ہوتی ہے، اس سے جو مال اور آمدنی ہوتی ہے، اس پر جب نصاب کے برابر وہ پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح مال نامی کے بارے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے، یہ مسائل میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مال نامی کا قاعدہ آپ کو یاد رہے گا تو آپ بہت جگہ اپنے سمجھ سے جو ہے بہت سارے مسائل کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ رکشہ، ٹیکسی وغیرہ یا لاری وغیرہ بہت سارے لوگ چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، ٹیمپو چلاتے ہیں سامان ادھر ادھر لے جانے کے لیے، تو رکشہ ہو یا ٹیکسی ہو یا لاری، ٹرک وغیرہ، کیا ان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو آپ کو میں نے بتایا کہ مال نامی پہ زکوٰۃ واجب ہے، رکشہ ہو یا ٹیکسی ہو یا لاری وغیرہ، ٹریکٹر وغیرہ، یہ سب مال نامی نہیں ہے، بلکہ یہ یا تو ہماری حاجت اصلیہ میں سے ہیں اور یا پھر یہ مال نامی نہیں ہے، اس لیے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان سے جو کمائی ہوگی ان کمائی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں، یہی
رکشہ وغیرہ اگر آپ بیچنے کے لیے خریدیں، لاری ٹریکٹر وغیرہ بیچنے کے لیے خریدیں تو اب یہ مال نامی ہے اور اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسے ہی کرائے کا سامان، جیسے شادی کا ڈیکوریشن کا سامان، ٹینٹ کا سامان یا لائٹنگ کا سامان، بہت سارا جیسے برتن وغیرہ، بہت ساری چیزیں جو کرائے پر چلانے کے لیے لی جاتی ہے، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو ان میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ بھی مال نامی نہیں ہے۔ تو یہ جب مال نامی نہیں ہے تو کرائے کے ٹینٹ یا کرائے پر چلانے کے لیے لائٹنگ، ڈیکوریشن کا سامان، برتن وغیرہ، ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان سے آنے والے کرائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی جب وہ کرایہ نصاب کے برابر پہنچ جائے گا۔ لیکن یہی ٹینٹ وغیرہ کا سامان اور ڈیکوریشن اور لائٹنگ کا سامان کوئی بیچنے کے لیے خریدے تو اب یہ مال نامی ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ عورت کو جہیز میں جو سامان ملتا ہے کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جہیز میں عورت کو جو کپڑا، برتن، فریج وغیرہ جو سامان ملا، ان میں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے کتنے بھی لاکھ کا، کروڑ کا کیوں نہ ہو جائے، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن عورت کو جو سونا، چاندی اور زیور وغیرہ جہیز میں ملا ہے، وہ اگر نصاب کے برابر پہنچ جائے تو اس زیور وغیرہ کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ وجہ وہی ہے کہ زیور اور سونا چاندی مال نامی ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ کپڑا، برتن وغیرہ یہ جب تجارت کی نیت نہ ہو تو مال نامی نہیں ہے، لہذا ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نابالغ کے نام پر بینک میں پیسہ جمع کر دیا جاتا ہے، نابالغ کو جو پیسہ ہبہ کر دیا جاتا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نابالغ پر چونکہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو نابالغ کے نام سے بینک میں جو پیسہ جمع کر دیا گیا، نابالغ کو اس کا مالک بنا دیا گیا، تو اس کی زکوٰۃ نہ تو باپ یا جمع کرنے والے پر واجب ہے کیونکہ وہ مالک نہیں، اور نہ اس نابالغ پر واجب ہے کیونکہ نابالغ پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی زیور کا مسئلہ بیان کیا کہ نابالغ بچیوں کے لیے جو باپ وغیرہ جو زیور بنا کر کے دے دیتے ہیں، ان کو مالک بنا دیتے ہیں، تو ان زیوروں کی زکوٰۃ باپ کو نہیں ادا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ بچی اس کی مالک ہو گئی ہے، اور بچی پہ زکوٰۃ واجب نہیں اور باپ مالک نہیں تو باپ پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی نابالغ کا مال، جیسے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے بچے ہیں، ان کے بچوں کو کئی کروڑ روپیہ ملا، بڑی جو ہے وہ بہت ساری ان کو جو ہے رقم ملی اپنے باپ کے وراثت میں سے، تو نابالغ بچے اور بچیوں پر اس وراثت میں ملی ہوئی یا ان کی جو بھی رقم اور ان کا جو مال ہے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کس پر؟ بالغ پر، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے جو مسئلہ آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی بارہا سنا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ جب حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو اور یہ مال اس کی حاجت اصلیہ سے علاوہ ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب اس حوالے سے ایک مسئلہ یاد رکھا جائے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی شادی کے لیے زیور بنا کر کے رکھ دیا جاتا ہے پہلے سے، یا لڑکی کی شادی کے لیے پیسہ بینک میں جمع کر دیا جاتا ہے، یا اپنے پاس میں رقم جمع کر لی جاتی ہے، تو کیا شادی کے لیے جو زیور، رقم یا پیسہ رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جو زیور یا رقم وغیرہ بینک میں یا اپنے پاس میں لڑکی کی شادی کے لیے کوئی جمع کر کے رکھتا ہے تو جب تک شادی میں خرچ نہ کر دے تب تک وہ خود ہی اس کا مالک ہوتا ہے، اور جب وہ مالک ہے تو اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہ سوچنا کہ یہ پیسہ تو میں شادی میں خرچ کروں گا، تو شادی میں جب خرچ کریں گے تو خرچ ہوگا، جب تک خرچ نہیں ہوا تب تک وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اور جب آپ مالک ہیں اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک مسئلہ نصاب کے حوالے سے کہ کچھ زیور شوہر کا ہوتا ہے اور کچھ زیور بیوی کا ہوتا ہے، بیوی وہ اپنے مائکے سے لے کے آتی ہے، اس کی خود مالکہ ہوتی ہے یا کہیں سے اس کو ملتا ہے یا خود بنا لیتی ہے، تو کیا میاں بیوی دونوں کا زیور ملا کر کے دیکھا جائے گا یا الگ الگ دیکھا جائے گا؟ جیسے
میاں بیوی کا زیور اگر ملا کر کے دیکھا جائے تو 7.5 تولہ ہو رہا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہو رہی ہے، تو کیا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ تو حکم یہی ہے کہ میاں بیوی دونوں کا مال ایک ساتھ میں ملا کر کے نہیں دیکھا جائے گا، الگ الگ دیکھا جائے گا۔ اگر دونوں کے میں سے ہر ایک کے پاس میں 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اتنا سونا چاندی ہے کہ دونوں کو ملا کر کے دیکھا جائے تو مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی اتنے پیسوں میں خریدی جا سکتی ہے، ہر ایک کے پاس میں الگ الگ ہے، تب تو اس مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر بیوی کے پاس میں تھوڑا سا سونا ہے، شوہر کے پاس میں تھوڑا سا سونا ہے، دونوں تھوڑے تھوڑے سونے کے مالک ہیں، دونوں کے پاس میں 7.5 تولہ سونا نہیں الگ الگ اور نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، تب پھر ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کا مال نصاب بنانے کے لیے ملا کر کے نہیں دیکھا جائے گا، الگ الگ دونوں کا مال دیکھا جائے گا کہ الگ الگ دونوں مالک نصاب ہیں یا نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک سوال اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے کوئی آدمی پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے، اب آج کل تو حج بڑا مہنگا ہو گیا، اگر کوئی ٹور سے جانا چاہتا ہے تو 3-4 لاکھ روپے اکٹھا کر کے رکھنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی بہت ساری رقم حج کمیٹی سے بھی خرچ ہوتی ہے، اور لکھ پتی تو بندہ بن ہی جاتا ہے حج کے لیے پیسہ جمع کرنے کی صورت میں۔ تو کیا حج کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اس کا مسئلہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ جب حج اپنا ادا کر لیں گے اور حج میں اپنی رقم کو خرچ کر دیں گے تو پھر وہ رقم آپ کی ملکیت سے نکل جائے گی، لیکن جب آپ نے حج نہیں کیا اور پیسہ آپ کے پاس میں رکھا ہوا ہے، اس کے مالک آپ ہیں، اگرچہ آپ کو حج کرنا ہے لیکن جب تک آپ حج نہیں کریں گے اس کے آپ مالک ہیں اور مالک نصاب ہیں، تو اس پر جب سال گزر جائے گا تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس سے حج کریں گے تو اس پہ کیسے زکوٰۃ واجب ہے، نہیں، آپ مالک ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں، جب تک وہ آپ کی ملکیت ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ کرنسی میں اگر جوڑا جائے، مثال کے طور پر سونا چاندی کسی کے پاس میں نہیں ہے، کرنسی ہے، تو کرنسی میں پیسہ کس اعتبار سے جوڑا جائے گا، سونے کے اعتبار سے کہ چاندی کے اعتبار سے؟ تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ کرنسی میں اگر کوئی نصاب کو جوڑے گا تو سونے کے اعتبار سے نہیں جوڑے گا، چاندی کے اعتبار سے جوڑے گا، کیونکہ چاندی اگر آپ 52.5 تولہ مارکیٹ میں خریدنے جائیں گے تو 25-30-35 ہزار میں مثال کے طور پر آ جائے گی، اور سونا تو 1 لاکھ سے اوپر آپ خرچ کریں گے تب بھی نہیں آ پائے گا 7.5 تولہ سونا۔ تو سونے کے اعتبار سے اگر کرنسی کو جوڑا جائے تو مالک نصاب ہونے کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، اور چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مالک نصاب ہونے کے لیے کم پیسوں میں ہی آپ مالک نصاب بن جائیں گے، تو لہذا چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، اگر کوئی 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ میں خرید سکتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور وہ مالک نصاب ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہمیں شریعت کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں روزوں اور زکوٰۃ کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔